नाजरीन, आपसे गुफ्तगू करने के लिए आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा हाज़िर खिदमत है। जैसा कि हम जानते हैं और आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम ऐसी शख्सियात को दावत देते हैं जिनसे गुफ्तगू करके हम आपके लिए इल्म और आगही का बंदोबस्त करें। तो आज हमने जिस शख्सियत को गुफ्तगू करने के लिए दावत दी है उनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है। आप जमात इस्लामी लाहौर के ज़िला ग़रबी के अमीर हैं, नाज़िम हैं, सदर हैं और जमात इस्लामी का जो एक बहुत तगड़ा और मौसर तंजीम है एक अल खिदमत, उसके शहर की सतह पर और सूबे की सतह पर उसके साथ भी ये काम कर चुके हैं। आज के हमारे मेहमान हैं और हमारे साथ जो शरीक गुफ्तगू हैं अब्दुल अज़ीज़ आबिद साहब। आपका शुक्रिया जनाब, आप हमारे साथ गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया भाई। नाज़रीन, आपको ये तो मालूम है कि पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क था और अब ये कतअन नज़रियाती नहीं रहा। पाकिस्तान ना सिर्फ़ बरे सग़ीर के मुसलमानों के लिए बल्कि आलम इस्लाम के लिए एक ताकत और क़ुव्वत का मज़हर था, लेकिन आज पाकिस्तान ख़ुद अपने बका की जद्दोजहद में मसरूफ़ है। पाकिस्तान की सियासत हो, पाकिस्तान की मईशत हो, पाकिस्तान का मुआशरा हो, वो मुकम्मल तौर पर तबाही के दाने तक पहुँच चुका है। रियासत और हुकूमत हमें कहीं नज़र नहीं आती है। 24 करोड़ की आबादी रखने वाला मुसलमानों में वाहिद एटमी क़ुव्वत का हामिल मुल्क जो है, इस वक्त वो यहूद और ईसाइयों के टुकड़ों पर ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहा है। IMF, वर्ल्ड बैंक, लंदन का क्लब, पेरिस क्लब, उनकी इमदाद, उनके कर्ज़ की किस्तें मिलती हैं तो हमारे चंद महीने आराम से गुज़रते हैं, उसके बाद हम फिर उनकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तमाम कमज़ोरियाँ होने के बावजूद, पाकिस्तान में नज़रियाती सियासत के ख़ात्मे के बावजूद, जमात इस्लामी अभी भी अपनी बहुत सारी खसूसियात के एतबार से पाकिस्तान की एक मुनफरिद नज़रियाती जमात है। जमात इस्लामी में इज्तिमाई दानिश के ज़रिए फ़ैसले होते हैं, इज्तिमाई दानिश के ज़रिए अमीर का इंतखाब होता है, इज्तिमाई दानिश के ज़रिए ही सियासी, दीनी, तहरीकी और तमाम फ़ैसले होते हैं। जमात इस्लामी पर किसी ख़ानदान की, किसी शख्सियत की छाप नहीं है और जमात इस्लामी ने अपने क़याम से लेके आज तक एक चीज़ में अपनी इनफरादियत बरकरार रखी है और वो इनफरादियत ये है कि वो जिस तरह का मुआशरा तश्कील देना चाहती है उसके लिए दरकार जो अफराद हैं वो तैयार करने में मसरूफ़ है। तो जमात इस्लामी ने आज तक जो सियासी मैदान में लोग उतारे, जो मुआशी मैदान में माहिरीन तैयार किए, जो मुआशरती सतह पर लोग तैयार किए, वो ऐन उन ख़यालात के मुताबिक हैं जो जिन ख़यालात की तरवीज और तशरीह जो है जमात इस्लामी करती है। आइए हम अब्दुल अज़ीज़ आबिद साहब से कुछ अच्छी और कुछ कड़वी बातें करते हैं और देखते हैं कि वो उन बातों का क्या जवाब देते हैं। जनाब अब्दुल अज़ीज़ आबिद साहब, जमात इस्लामी की
تمام تر اچھائیوں کے باوجود جماعت اسلامی عوامی جماعت کیوں نہیں بن سکی، اقتدار میں کیوں نہیں آ سکی، سیاست میں ان کا وزن کیوں محسوس نہیں کیا جاتا؟ بہت ہی محترم مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ جو سوال کرنے والا ہے جواب دینے والے سے بہتر اس کے پاس جواب موجود ہے، لیکن ظاہر ہے یہ گفتگو کی ایک مجلس ہے، سوال و جواب کی مجلس ہے۔ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو یہ سوال کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں میرا بڑا بھائی اس کا بہترین جواب، جس طرح انہوں نے اپنے ابتدائیہ میں بہت اچھی گفتگو کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی آپ کی ابتدائی گفتگو میں آپ کے جو آغاز سے ہی آپ نے جس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ خاص ہے قوم میں ترکیب قوم ہاشمی، جماعت اسلامی پاکستان ایک خاص طرح کی جماعت ہے، یہ عام جماعتوں سیاسی جماعتوں کی طرح کوئی سیاسی جماعت نہیں، یہ عام مذہبی جماعتوں کی طرح کوئی مذہبی جماعت نہیں، یہ کوئی ایسا کوئی سماجی گروہ نہیں، یہ صرف اور صرف عام خدمت خلق کا کام کرنے والی کوئی این جی او نہیں۔ آپ ماشاءاللہ آپ نے اس کو بڑا گہرائی کے ساتھ جماعت اسلامی کا مطالعہ کیا ہے۔ آج جماعت اسلامی کی ابتدا سے لے کر آج تک کے نشیب و فراز سے واقف ہیں۔ 1941 میں پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی، اور وہ بنیاد رکھنے والے کون؟ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انہوں نے اس جماعت کی جو بنیاد رکھی وہ صرف اور صرف انتخابات کے لیے نہیں رکھی، صرف پالیٹکس کے لیے نہیں، جوڑ توڑ کی سیاست کے لیے نہیں، یہاں پہ کوئی اپنا کچھ لگاؤ اور کچھ کماؤ کی بنیاد پر کوئی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے یا کچھ افراد کو آگے لے جانے کے لیے نہیں رکھی، بلکہ جب انہوں نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی تو ظاہرہ وہی بانی تھے، وہی مؤسس تھے۔ انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو اپنی طرف یعنی سید ابو العلا مودودی کی طرف آپ لوگوں کو نہیں بلاتا۔ اچھا عبدالعزیز صاحب، وہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں کہ جماعت اسلامی کی فکر، جماعت اسلامی کے نظریات، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے جس اسلامی نظام کی تشکیل اور جس اسلامی معاشرے کے لیے یہ جماعت تخلیق کی تھی اور جس چیز کی طرف دعوت دی تھی، وہ لوگوں کے لیے تھا نا۔ ہم نے اگر اسلامی معاشرہ قائم کرنا ہے تو وہ کن پر قائم کرنا ہے؟ لوگوں پر۔ تو لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی کیوں پیدا نہیں ہو سکی؟ اب چوتھی جنریشن جماعت اسلامی کے قیام کے بعد اب چوتھی نسل جو ہے وہ مرد وجود میں آ چکی ہے، تو ابھی تک معاشرے میں پذیرائی کیوں نہیں ملی؟ جی پاشا صاحب، میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ مولانا نے جس جماعت کی بنیاد رکھی اس میں سب سے پہلے جو چیز تھی وہ دعوت تھی، جی، کہ لوگوں کو بتلایا جائے کہ اصل میں جماعت اسلامی چاہتی کیا ہے۔ اور وہاں پہ بھی اس وقت بھی بر صغیر پاک و ہند کے اندر پاشا صاحب بڑی بڑی دینی شخصیات تھیں، بڑی بڑی دینی پرسنالٹیز تھیں، اور وہ لوگ موجود تھے جو وہاں پہ کام کر رہے تھے بر صغیر پاک و ہند کے اندر۔ وہاں پہ مولانا مودودی جیسا ایک نوجوان آدمی، اس نے آ کر ایک نئی طرح سے وہاں پہ کھلبلی بھی مچی، وہاں پہ پریشانی بھی لاحق ہوئی ہے، کہاں سے آ گیا یہ؟ تو مولانا نے اپنی جماعت کی بنیاد دعوت کہ لوگوں کو بتلایا جائے، پھر ترجمان القرآن کے نام سے ایک رسالہ جو ہے اس کو شائع ہوا۔ وہ تو ہو گیا نا کہ مولانا نے دعوت دی جی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ریاست جو بنے گی یہ ایک تجربہ گاہ کے طور پر استعمال ہوگی، بالکل بالکل، اور یہ دنیا کو بتائے گی کہ اسلام جو معاشرہ تشکیل کرنا چاہتا ہے اس کا یہ نمونہ ہے۔ صحیح۔ لیکن وہ نظریہ تو ناکام ہو گیا۔
پاکستان ایک اس زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگوں نے، مولانا حسین احمد مدنی جیسے لوگوں نے، علامہ مشرقی جیسے لوگوں نے مسلم لیگ کے متعلق جو باتیں کہیں جی جی کہ یہ ایک گنڈوں کی ریاست ہوگی جس میں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، جبکہ مولانا نے کہا کہ نہیں، یہ مسلمانوں کے آدرشوں کے مطابق ایک جدید ریاست بنے گی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا نے جو تصور پیش کیا تھا وہ تو ناکام ہو گیا۔ اس وقت ریاست پاکستان حقیقت میں وہی نظارہ پیش کر رہی ہے جو اس وقت ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی اور علامہ مشرقی نے پیش کیا تھا۔ یہ ریاست ایک گنڈوں کی ریاست بن چکی ہے جہاں پر کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کا معاش محفوظ نہیں ہے۔ پاکستان کے 7 کروڑ سے زیادہ نوجوان اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے۔ جو باوسیلہ افراد ہیں وہ اس ملک سے نکل کر اپنا پیسہ لے جا کر دوسرے ملکوں میں کر رہے ہیں، اور جو اس ملک کے حکمران ہیں، سول، ملٹری اور سیاسی بیوروکریسی جو ہے، انہوں نے دوسرے ممالک کی نیشنلٹیز لی ہوئی ہیں، اور وہ اپنا مستقبل جو ہے وہ پاکستان میں محفوظ نہیں دیکھتے۔ آپ دیکھیے اس وقت 7 یا 8 کے قریب پاکستانی فوج کے سربراہان ہیں، ریٹائرڈ جو ہیں، ان میں سے ایک بھی اس ملک میں نہیں ہے۔ وہ سارے بیرون ملک سکونت اختیار کر چکے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے سیاستدان جو سیاست سے جن کو رخصتی ملتی ہے یا رخصت کیا جاتا ہے، وہ لندن، امریکہ اور دیگر فرانس کے اندر جا کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ ادھر رہنے کو، یعنی یہ ملک جو ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے، ہمارے سیاستدانوں کے لیے ایک چراگاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظریہ دیا تھا وہ نظریہ تو ناکام ہو چکا۔ نہیں پاشا صاحب، یہاں پہ رکیے ذرا، آپ نے اب کی باتیں بالکل اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں موجودہ حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ دیکھیے، جماعت نے دعوت، تنظیم اور اس کے بعد سیاست کا سلسلہ کیا۔ جی، ہم نے محسوس کیا کہ اس وقت ہم دعوت کے اعتبار سے، اپنی تنظیم کے اعتبار سے، اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاست کے اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے۔ یعنی 70-77 سال کے بعد نہیں، آپ کو یہ خیال آیا ہے کہ ہم سیاست کو آگے بڑھائیں؟ نہیں، ہم تجربات کرتے رہے اس میں آپ کے سامنے، اور وہ ناکام ہوئے تجربات؟ یہ ٹھیک ہے، آپ کی بالکل ناکام ہوئے کو آپ کی نزدیک کہہ سکتے ہیں، ظاہر ہے۔ ہم نے قومی اتحاد کی سیاست ہوئی، قومی اتحاد بنا، اس میں جماعت اسلامی گئی، اس کے بعد میں IGI بنی، نواز شریف کا تو برا دور تھا۔ ہم اپنے پھر آپ PTI کے ساتھ بھی شامل ہوئے، پر امید تھے کہ شاید یار یہ لوگ ہیں، جس طرح آپ ماشاءاللہ آپ تو بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور قرآن پہ بھی آپ کی نظر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سچے مسلمان، ہم بھی ان کے پیروکار ہیں نا، ہم تمام انبیاء کے پیروکار ہیں، اور آخر میں نبی مہربان حضرت محمد رسول اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ ایک ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ پھر ایک چاند، آگ کو دیکھا، یعنی کہ آگ جو ہے بڑی پلپلاتی ہے، اچھا پانی اس کے اوپر آ جاتا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ یہ چاند ہے، یہ شاید میرا، یہ سورج ہے، اس نے چاند کو بھی غلبہ پا لی۔ تو بھائی ہم تو پر امید لوگ ہیں، ہم تو اعتماد کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے پاکستان کی تمام مذہبی جماعتوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو جو بظاہر نعرہ لگاتی تھی کہ یہ پاکستان، مسلم لیگ نے نعرہ لگایا کہ جی پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، آج بھی لگاتے ہیں وہ بیچارے، لیکن ان کا نعرہ ادھر تک ہے، ادھر تک نعرہ ہے، اور انہوں نے جو اس طرح بنایا، انہوں نے اپنے پیٹ کو بچایا، اپنے گھر والوں کو بچایا، اپنے خاندان کو بچایا، اپنی پارٹی کو بچایا، جب ضرورت پڑی اپنے آپ کو بچانے کے بعد باہر چلے گئے، پھر آگے، پھر آئے ہوئے ہیں جس طرح آئے ہوئے ہیں، جس کو انہوں نے عزت دی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے، اور ووٹ کو عزت دینے کی بجائے انہوں نے کس کو عزت دی آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔ آپ نے کہا PTI کی بات کہی تو ظاہر ہے ہم نے بھی یہی سمجھا، اور خان صاحب کے ساتھ جناب قاضی صاحب کی بڑی محبت، بڑی نیاز مندی، انہوں نے سمجھا کہ ایک نوجوان صاف ستھرا نوجوان ہے، ایک اچھے یعنی کہ فیلڈ سے نکل کے آیا ہے، کرکٹ کی دنیا سے نکل کے آیا ہے، وہاں پہ بھی اس نے ایک اچھی کامیابی حاصل کیا، تو شاید یہ صاف ستھرا آدمی ہے، اس کے ساتھ کوئی بیگنگ نہیں ہے۔ آپ اس کی بات ہے عبدالعزیز حافظ صاحب، جی، جماعت اسلامی کیا اتنی معصوم ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بدکار آدمی ہے؟ بس یہ تو جب اس کا ماضی حال جو ہے وہ بدکاری پر
مبنی ہے۔ جب دیکھیں نا، ہمیں تو ہمارا دین کہتا ہے کہ جب تک کوئی چیزیں سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ آ جائیں، آپ کے ساتھ اس کا جو پلے بوائے زندگی تھی وہ جماعت اسلامی کے سامنے نہیں تھی۔ اس کا یہودی خاندان کے اندر شادی کرنا جماعت اسلامی کو پتہ نہیں تھا۔ اس نے رجوع کر لیا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، باقی چیزیں، لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بڑے جماعت اسلامی کی طرف ہم آتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے ایک پھر پارٹی ڈسکس ہونا شروع ہو جائے گی۔ جماعت اسلامی نے الحمدللہ دیکھیے پاشا صاحب، جہاں جہاں جماعت اسلامی کے لوگ رہے ہیں سیاست کے اندر، الحمدللہ پاشا صاحب آپ ماشاءاللہ، آپ کی تو بڑی گہری نظر ہے، آپ نہ ہمیں کوئی پریویلیج اس معاملے دے، آپ ہم پہ نرم ہاتھ نہ رکھیں۔ دیکھیے کراچی کے اندر ہم رہے، ہمارے میئر رہے عبدالستار اخوانی صاحب رہے، نعمت اللہ خان صاحب رہے، اور اس کے بعد خود پارلیمنٹ KPK کے اندر جناب سراج الحق صاحب منسٹر رہے ہیں، ابھی جو سابق امیر ہوئے ہیں وہ منسٹر رہے ہیں، سینئر منسٹر رہے ہیں، وزیر خزانہ رہے ہیں۔ تو حضرات آپ دیکھیے عبدالعزیز عابد صاحب بہت اچھی پہلو کی طرف بتا رہے ہیں جماعت اسلامی کے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نے جو میدان سیاست میں، میدان معیشت میں، میدان معاشرت کے اندر اعلیٰ درجے کے لوگ پیدا کیے ہیں۔ جماعت اسلامی کے جو بھی لوگ الیکٹ ہو کر یا سلیکٹ ہو کر پارلیمان میں گئے، انہوں نے اپنے کردار سے، انہوں نے اپنی ذہانت سے، انہوں نے اپنی فطانت سے ایسے ایسے ریکارڈ قائم کیے کہ پاکستان کی تاریخ میں ان کا بڑا نام ہے۔ لیکن جماعت اسلامی نے خدمت خلق میں بھی اتنے اعلیٰ ریکارڈ قائم کیے ہیں کہ جس کا کوئی پیرلل جو ہے، جس کا کسی اور جماعت سے موازنہ ممکن نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت 70 کی دہائی میں ہم نعرے لگایا کرتے تھے کہ ایشیا سبز ہے، سبز ہے، گنبد رسول سے ایشیا سبز ہے، چادر بطول سے ایشیا سبز ہے، تو اس کے مقابلے پہ جو سیکولر اور کمیونسٹ جو نظریات کے حامل لوگ تھے وہ نعرے لگایا کرتے تھے سرخ ہے، سرخ ہے، ایشیا سرخ ہے، وہ روس اور چین کی مثالیں دے کر۔ تو یہ جو ایک نظریاتی بود تھا، یہ جو ایک نظریاتی تقسیم تھی، یہ بہت گہری تھی۔ لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جماعت اسلامی کے ڈائی ہارٹ مخالف وہ بھی جو کھالیں دیا کرتے تھے وہ چن کر جماعت اسلامی کو لوگوں کو دیا کرتے تھے، زکوٰۃ دینی ہوتی تھی تو وہ جماعت اسلامی کو دیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو جہیز میں جو دینی کتب دینی ہوتی تھی وہ تفہیم القرآن مولانا مودودی کی لے کر تو وہ بچیوں کو جہیز میں دیا کرتے تھے۔ مولانا مودودی کی پردہ کتاب جو ہے وہ لے کر بچیوں کو جہیز میں دیا کرتے تھے۔ حقوق الزوجین مولانا کی لکھی ہوئی لے کر وہ بیٹوں کو اور بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے دیا کرتے تھے۔ تو جماعت اسلامی کی جو فکری عملی جو ایک سکہ بندی تھی وہ کمیونسٹ، سیکولر اور ملحد بھی مانتے تھے۔ اس میں عبدالعزیز عابد صاحب کے ساتھ 100% متفق ہوں۔ لیکن انہوں نے جن سیاسی اتحادوں کا حوالہ دیا، مسلم لیگ کے ساتھ ملنا، نواز شریف کے ساتھ ملنا، دینی اتحاد اسلامک فرنٹ بنانا، دینی جماعتوں کے ساتھ ملنا، پھر عمران خان کے ساتھ ملنا، ان تمام اتحادوں کے اندر جماعت اسلامی نے جو سبق سیکھا، جو ٹھوکر کھائی، اس کے بعد آج جماعت اسلامی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہمیں اتحادوں کی سیاست نہیں کرنی، بلکہ ہم نے اپنی دعوت کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اور ایک بہت خوبصورت بات جو ہوئی، ویسے جماعت اسلامی نے اس میں بھی ٹھوکر کھائی ہے جس کا ذکر ہم کریں گے، تو اب ایک بہت بڑی جو ایک سیاسی قیادت ابھر کے سامنے آئی تھی۔ ہم نے
फरवरी के इंतखाबात में देखा, जैसे कराची से मेयर अब्दुल सत्तार अफ़गानी की और जो दूसरे नेमतुल्लाह खान साहब की मिसालें अब्दुल अजीज़ आबिद साहब ने दी, ये एक खिदमत का एक ऐसी मिसालें हैं जिसने कराची के अंदर, कराची के लोगों के लिए, कराची के शहरियों के लिए एक उम्मीद की और एक हकीकी अमली सियासत को सामने लाकर दिखाया। ये उन लोगों का इन्होंने तज़किरा किया। लेकिन फिर हमने देखा कि कराची पर एक ऐसी जमात को मुसल्लत कर दिया गया, MKM, जिसने सिर्फ कराची को नहीं बल्कि पाकिस्तान की पूरी सियासत को तकसीम दर तकसीम कर दिया और खून रेजी की जो सियासत है उसको जन्म दिया। और जमात इस्लामी भी उसमें फना हो गई और जमीयतुल उलमाए पाकिस्तान, मौलाना शाह अहमद नूरानी, उनकी सियासत भी, बल्कि उनकी तो जमात ही फना हो गई जिसकी मरकज़ियत, जिसकी बुनियादें कराची के अंदर मौजूद थी, और एक लिसानी जमात जो है वो पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गई। लेकिन हमने देखा कि एक शख्सियत वहाँ पर उभरी जिसका तज़किरा हम तफसील में अभी करेंगे। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। हम अब्दुल अजीज़ आबिद साहब से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हम एक वक्फे पर जा रहे हैं, हमारे साथ। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं जमात इस्लामी के एक मुतहर्रिक और नौजवान कायद जनाब अब्दुल अजीज़ आबिद साहब से। तो बात हो रही थी वक्फे में जाने से पहले कि जमात इस्लामी को फना कर दिया गया लिसानी सियासत में कराची में। फिर हमने देखा कि हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब की शक्ल में वहाँ पर एक नौजवान क़यादत उभरी और उसने अपने फ़िक्र व अमल से, उन्होंने अपनी तंजीमी सलाहियतों से ये साबित कर दिया कि जमात इस्लामी ही एक वो क़यादत फराहम कर सकती है जो इस शहर को, जो इस मुल्क को बुरानों से निकाल सकती है। आज जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कल वो उसी शख्सियत ने, हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने, जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर का हलफ उठा लिया है और आज उनकी मरकज़ी शूरा में जमात इस्लामी के जो क़य्यम हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनका भी इंतखाब कर लिया गया है। वो अमीरुल अज़ीम साहब जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब करार पाए हैं और हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो जमात इस्लामी के अमीर मुंतखब हो चुके हैं। तो नाज़रीन मुझे लग रहा है कि जमात इस्लामी अपना खोया हुआ मकाम नज़रियाती, फ़िक्री और सियासी तौर पर उन्होंने जो पिछली कई दहाइयों में जो अपना मकाम और मर्तबा खो दिया था, मुझे लग रहा है कि हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब की शक्ल में, हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब की अमारत में और अमीरुल अज़ीम साहब जैसी फ़ाल और मुतहर्रिक जनरल सेक्रेटरी की मौजूदगी में जमात इस्लामी एक बार फिर मुझे एक अज़ीमत के सफ़र पर रवाना होती नज़र आ रही है। लेकिन कराची में हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब जिस के अमीर थे, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी ठोकर खाई है सियासी मैदान में। इसमें कोई शक नहीं कि बल्दियाती इंतखाबात के अंदर कराची के अंदर हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब की अमारत में, क़यादत में जमात इस्लामी ने एक ताकतवर जमात के तौर पर अपना लोहा मनवा लिया था और इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि कराची का मेयर जो है
وہ جماعت اسلامی کا ہوگا. یعنی جماعت اسلامی کو اتنی سیاسی کامیابی حاصل ہو چکی تھی، لیکن جماعت اسلامی نے سیاسی طور پر پھر ایک ایسی ٹھوکر کھائی کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنا میئر منتخب نہیں کروا سکتی. آئیے ہم عبدالعزیز عابد صاحب سے اس ٹھوکر کے متعلق بات کرتے ہیں. حافظ صاحب، عبدالعزیز صاحب، جماعت اسلامی جیت چکی تھی انتخاب واضح طور پر، اور اس میں کسی کو شک نہیں تھا کہ جماعت اسلامی کا میئر منتخب ہوگا. ہم انہی پروگراموں میں بیٹھ کے یہ بات کیا کرتے تھے، تجزیے کرتے تھے. لیکن جماعت اسلامی نے ایک بہت بڑی اجتہادی غلطی کی، میں اس کو اجتہادی غلطی کہوں گا، کہ وہ عمران خان جیسی پٹی ہوئی قیادت کے پاس چلے گئے پاشا صاحب کہ جناب ہمیں ہماری مدد کرے، اور وہ مدد کے ان کی مدد کے بغیر بھی وہ میئر منتخب ہو سکتے تھے، بلکہ ان کے پاس جانے کے نتیجے میں جماعت اسلامی اپنا میئر منتخب نہیں کرا سکی. یہ کیا ہوا جماعت اسلامی کو؟ پاشا صاحب دیکھیے، جماعت اسلامی کی سیاست خدمت کو اس ملک سے منفی نہیں کیا جا سکتا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایک آپ نے کوئی تذکرہ کیا، جماعت اسلامی کا ایک اپنا کردار، اور جماعت اسلامی کی سیاست ایک اصولی سیاست ہے. باقی سیاست وقتی سیاست ہوتی ہے، اور وہ سمجھ لیں کہ لالچ میں مبنی وہ سیاست ہوتی ہے، وہ جماعتی ہو یا انفرادی ہو. میں نے پہلے تذکرہ کیا. الحمدللہ کراچی روشنیوں کا شہر، کراچی میں جماعت اسلامی کی سیاست کا، خدمت کا کردار روز روشن کی طرح یہاں آپ نے بھی تذکرہ کیا. عبدالستار افغانی ہو، نعمت اللہ خان صاحب ہو، یا اس وقت حافظ نعیم، کوئی شک. اور وہاں پہ آپ کے سامنے، اور یہ وہ شخصیات جن کا میں نے تذکرہ کیا. اور اس کے علاوہ آپ کراچی کی سیاست میں پروفیسر غفور، جو پاکستان کی سیاست کا ایک نمایاں ستارہ تھے، ان کو سر ستارہ نہیں، آپ نہیں بیان صحیح کر رہے. جی جی میں نہیں کہہ رہا یہ. جی جی یہ جو ہمارے پاکستان کے سیاسی مبصرین ہیں، جی جی پروفیسر عبدالغفور مرحوم و مغفور پاکستان کی مثبت سیاست کا ستارہ نہیں تھے، جی وہ چاند ستارہ تھے. سبحان اللہ. انہوں نے جو جی جی آپ نے صحیح کہا. پاکستان کی سیاست کے اندر جی جی جو مثبت چیزیں ظاہر کیں، وہ جماعت اسلامی کا ہی ستارہ نہیں تھے، جی جی بالکل، بلکہ وہ پاکستان کی مثبت سیاست کا چاند ستارہ تھے. جی بھائی صاحب، اسی طرح جماعت اسلامی کے سابق امیر مرحوم سید منور حسن کوئی شک 70 کی دہائی میں کوئی شک نہیں. انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، 1,70,000 سے زیادہ اس وقت ووٹ لیا. لیکن کچھ لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر، اپنی سیاست کی خاطر جماعت اسلامی کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، اور MQM نامی ایک تنظیم وہاں پہ جو ہے لسانی تنظیم کو اچھا نہیں سر، نہیں وہ تو میں نے بتا دیا کہ جماعت اسلامی کو فنا کرنے کے لیے، جمعیت العلماء پاکستان کو فنا کرنے کے لیے، جو دینی ایلیمنٹ تھا اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ MQM کھڑی کی گئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک بار پھر ابھر کے لیکن پھر جماعت اسلامی نے یہ ٹھوکر کیوں کھائی؟ میں کرتا ہوں. دیکھیے قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوهُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ اپنی حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ آپ دیکھیے، کیا کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا. جماعت اسلامی کی جڑیں جو ہیں وہ بہت گہری ہیں زمین کے. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. عبدالعزیز صاحب، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی نے تو اپنا قوم بیک دیا کراچی کے اندر حافظ نعیم الرحمان صاحب کی شکل میں، لیکن پھر انہوں نے ایسی کارکنان کی شہادتیں ہیں وہاں پہ، جماعت اسلامی کے لیڈروں کی قربانیاں ہیں، اور وہاں پہ ایسا وقت تھا بوری بند لاشیں ہیں، وہاں پہ بتہ خوری ہے، کیا کچھ نہیں ہوا کراچی میں. اور وہاں پہ خود عمران خان ایک دفعہ جب وہاں پہ جاتا ہے، چیف جسٹس وہاں پہ جاتا ہے، جب وہ فائرنگ ہوتی ہے تو کون لوگ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ واقعہ کس کو بھول گیا ابھی تک؟ وہ لوگ. تو ان حالات کے اندر جماعت اسلامی کے قائد جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں وہاں کے کارکنان نے الحمدللہ وہاں پہ ان بدماشوں کا، ان گنڈوں کا، ان بتہ خوروں کا پورا مقابلہ کیا. اور پھر دوسرے بدماش کے ساتھ جس نے پاکستان کی سیاست کو غلیظ کیا، گندا کیا، جو پاکستان کی ریاست کے ساتھ ٹکرایا، اس کے پاس آپ سیاسی مدد لینے کے لیے چلے گئے. یہ آپ کی ایک رائے ہے. دیکھیے وہاں پہ جماعت اسلامی نے بلدیات کے اندر کتنا ووٹ حاصل کیا، کئی گنا زیادہ.
جو وہاں پہ پیپل پارٹی جس کو میئرشپ دی گئی اس سے کئی گنا زیادہ ووٹ وہاں پہ حاصل کیا گیا جماعت اسلامی کا ووٹ. کوئی باقی پارٹیوں کے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں جی بالکل. آپ ووٹ بینک کے حساب سے تو جماعت اسلامی وہاں پہ میئرشپ کا الیکشن جیتی ہوئی تھی واضح. لیکن کچھ وہی جن لوگوں میں مفاد پرست لوگ, وہی پیپل پارٹی کا وتیرہ, وہی اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی, اس کی بنا پہ ان کو جماعت اسلامی کا میئر جو حافظ نعیم الرحمان کی صورت وہ دیکھنا نہیں چاہتے. اچھا آپ نہیں سمجھتے, یہ تو ایک بہانہ ہے, یہ خان صاحب کا ایک بہانہ ہے. عبدالعزیز صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اگر سیاسی طور پہ ملنا جلنا تو سب سے ہمارا. مجھے ایک چیز بتائیے, آپ نہیں سمجھتے کہ اگر جماعت اسلامی کی قیادت عمران خان کے پاس نہ جاتی تو کیا ان کو میئرشپ نہ مل جاتی؟ نہیں بادشاہ صاحب, یہ آپ کی رائے تو ہو سکتی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ نہ جاتی ہے, صرف سارے بہانے ہیں. ورنہ تو ظاہر ہے کس کو نظر نہیں آتا, ابھی سورج نکلا ہوا نا, کس کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ اندھے کو نہیں آ سکتا, یا جان بوجھ کر جو اپنی آنکھیں جو ہیں وہ بند کر لے اس کو نظر نہیں آ سکتا. جنہوں نے حکومت جو کم از کم جو بڑے اپنے آپ کو سیاسی کہتے ہیں, سیاسی ہم جمہوریت پسند ہیں پیپل پارٹی والے, وہ جمہوریت کا ہر وقت جو ہے رونا روپتے رہتے ہیں. یہ ابھی جو کل جو جناب صدر صاحب نے تمام جماعتوں کو وہاں پہ جناب اکٹھے ہونے کی دعوت دی ہے وہ مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں, تو کراچی کو ایک میئرشپ وہ برداشت نہیں کر سکی. جماعت اسلامی کا ایک میئرشپ نہیں برداشت, وہ ان کو شرم اور حیا نہیں آئی کہ ووٹ کن کے ہیں اور میئرشپ کس کا بن رہا ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب کے لاکھوں کے حساب سے ووٹ ہیں وہاں پہ یار, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اور وہ میئرشپ اگر ایک شہر کی دے دیتے تو ان کی حکومت کے اندر کیا. میرا آپ سے ایک سوال, اب میرا آپ سے ایک سوال. جی جس طرح آپ نے جماعت اسلامی نے اجتماعی دانش کے ذریعے فیصلہ کیا کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں جو ریاست دشمن اور مطلب میں تو ان کو منفی سیاستدان سمجھتا ہوں, ان کے ساتھ اگر بات چیت کی جا سکتی ہے تو اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی مذاکرات کیے جاتے اور پیپلز پارٹی اس بات کے لیے تیار بھی تھی تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا, سیاسی طور پر یہ ایک اچھا فیصلہ نہ ہوتا؟ بھائی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے جماعت اسلامی کے وہاں کے امیر اس وقت, اور اس وقت امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم جناب نعیم الرحمان صاحب, اور ان کی پوری وہاں کی تنظیم نے ان سے بھی بات کی. ایسا نہیں ہے کہ وہ دروازے بند کیے. کل بھی انہوں نے اپنے آپ امیر جماعت کا خطاب سنے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا. انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم کسی حوالے سے کسی جماعت کے ساتھ ڈائلاگ کرنے میں, بات کرنے میں دروازے بند نہیں کریں گے, لیکن سچی بات ہے ہماری سٹرگل اور جدوجہد وہ 24 کروڑ عوام کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ تعالی جدوجہد اور کوشش کریں گے. ہمیں کوئی خدا نخواستہ کٹی نہیں ہے کسی پارٹی کے ساتھ. تو پیپلز پارٹی سے کیوں نہیں کیا آپ نے مذاکرات؟ نہیں تھے, لیکن وہ ہماری وہاں پہ اکثریت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. بادشاہ صاحب وہ ہمارے ووٹ بینک کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے بہت سے ہمارے وہاں پہ جیتے ہوئے چیئرمینوں کو ہرایا. ان کے ساتھ کس طرح انہوں نے ہمارے بہت سے چیئرمینوں کا رزلٹ روک لیا, تو کیسے ان کے ساتھ کس طرح بات ہو سکتی تھی؟ یہی ان کے ساتھ آپ سب بات کر رہے تھے کہ بھائی ہمارے جو چیئرمینوں کو ہم نے جو جیتے ہوئے چیئرمین تھے ان کو آپ نے ہرایا ہے. اور جو بدقسمتی کا پاکستان کے اندر 47 کا جو فارم جو اس وقت ایک لطیفہ بنا ہوا ہے, اسی طریقے سے ہمارے چیئرمینوں کو پہلے رزلٹ ڈکلیئر کرو, ان کو کامیاب کرو, پھر تمہارے ساتھ بات کرتے ہیں. جب تم نے ہمارے وہ جیتے ہوئے چیئرمینوں کو ہرایا ہوا ہے, ہم تمہارے ساتھ کس طرح بات کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہماری تو اصولی باتیں تھیں, آج بھی ہیں, کل بھی تھیں اور آئندہ بھی رہیں گی. ہم کوئی انشاءاللہ کوئی ایسی بے اصولی بات نہیں کرتے. لیکن دیکھیے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو ان کو صدقہ اور خیرات میں ایک سیٹ دی گئی, لالچ میں دی گئی کہ حافظ صاحب کو جناب اس طرح بلیک میل کریں گے, وہ فارم 45 میں ہاری ہوئی اور فارم 47 میں جیتی ہوئی سیٹ حافظ صاحب کو دی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ جماعت اسلامی ہے, یہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ ہے, یہ جماعت اسلامی کی قیادت ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ سیٹ جو تم نے رشوت میں دی ہے آپ اس کو رکھ لیں, مجھے ایسی سیٹ نہیں چاہیے, مجھے اپنی سیٹ چاہیے جس سیٹ پہ فارم 45 کے اندر میں جیتا ہوں وہ مجھے سیٹ. الحمدللہ حق اور سچ جو ہے وہ دیر ہو سکتی ہے اس میں, لیکن زیادہ اس طرح نہیں ہو سکتا. وہ سیٹ بعد میں ان کو دینی پڑی, اب وہ دوبارہ انہوں نے 47 اچھا اپنے عبدالعزیز صاحب ایک طرف آتے ہیں. یہ تو ہو گیا نا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا. اب مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت ہے, انہوں نے یہ جو کل امیر جماعت کی تقریبی حلف وفاداری ہوئی ہے اس کے بارے میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ وہ ایک
پاکستان کے سچے محب وطن محب اسلام لوگوں کا ایک فقید المثال اجتماع تھا. الحمدللہ. یعنی ان کی جو تقریب حلف وفاداری کو وٹنس کرنے کے لیے لوگ آئے وہ سارے جماعت اسلامی کے نہیں تھے. وہ میرے جیسے عام شہری بھی تھے جو حافظ نعیم الرحمن صاحب کی, امیر العظیم صاحب کی, اور جن کا آپ نے ذکر کیا پروفیسر غفور صاحب کی, لیاقت بلوچ صاحب کی, ایسے لوگوں کی کردار کی عظمت کو دیکھتے ہوئے ان سے متاثر ہو کے اس تقریب کو دیکھنے کے لیے گئے. لیکن اس کا ہمارے میڈیا نے بائیکاٹ کیا. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں جماعت اسلامی کی جو میڈیا کو مینجمنٹ کرنے والی برانچ ہے وہ ناکام رہی ہے کہ وہ اتنے عظیم الشان اجتماع کو قوم کے سامنے پیش نہیں کر سکی؟ کیا یہ ان کی ناکامی نہیں ہے؟ پاچا صاحب آپ میڈیا ٹیم کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. کل میں نے خود چینلوں کی تعداد جو وہاں پہ موجود تھی ان کو گنا. میں آگے سٹیج کے قریب جگہ نہیں ملی, ہم نیچے فرش پہ تھے اور ہماری آدھی سے زیادہ لیڈرشپ, وہ کوریج نہیں ہوئی. میں گزارش یہ کر رہا ہوں 32 کے قریب چینل تھے وہاں پہ جو باقاعدہ جو آپ کے جو چینل ہیں ان کے, یہ اس میں سوشل میڈیا کا چھوڑ کے کہ سوشل میڈیا کے کیمرے کتنے, یہ ان کی کامیابی تھی ہمارے کیسر شریف صاحب کی کہ انہوں نے دعوت دی. کیمرہ مین جو سر میں 100 بندوں کو بلا سکتا ہوں کیمرے والے, جی ٹھیک ہے, اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی کوریج ہو. کیمرے بلانا کامیابی نہیں ہے پاجا صاحب, کیمرے بلانا کامیابی نہیں ہے. پاجا صاحب اس فیلڈ کے آپ تو کیا کہہ رہے ہیں ماہر ہیں جی, آپ سے بہتر کوریج کیوں نہیں ہوئی؟ لیکن کوریج کون کرواتا ہے؟ کوریج آپ نے میرا پروگرام ادھر ریکارڈ کروا لیا, آپ اس کو آن ایئر کریں یا نہ کریں یہ آپ کس کی مرضی ہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے تو اپنا کام کر دیا. پاشا صاحب نے محنت کی الحمدللہ یہ پروگرام, یا ایک اور ساتھی نے محنت کی سلمان صاحب نے, لیکن اس کو چلانا کس کا کام ہے؟ اگر وہ پیچھے چلانے والے اس کو روک دیں, اوپر کہنے والے اس پہ کہہ دیں بس نو مور, بس اتنا ہی, بس آدھا سیکنڈ, بس 30 سیکنڈ. لیکن پاشا صاحب ایک چیز کریں انشاءاللہ, یہ جو اس وقت کا جو سارا جوڑ ہے نا, گٹھ جوڑ مختلف چیزوں کا, مختلف قوتوں کا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس گٹھ جوڑ کو توڑیں گے. کیونکہ قرآن کہتا ہے اچھا میں ایک منٹ, الکفر ملت واحدہ, یہ کفر جو ہے ایک ملت واحدہ ہے. اس میں چینل ہیں, چینل والے ہیں, معذرت کے ساتھ چند لوگوں کے ساتھ ان کے فلاں مالکان ہیں, ان کے پیچھے ہیں, ان کے انویسٹر ہیں, ان کے پیچھے اور ان کے پیچھے ہیں, اشتہارات دینے والے ہیں, دلانے والے ہیں, اور ان سب کو قابو کرنے والے ہیں. تو یہ سارے ایک ہیں. لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا, یہ ہزار کچھ کوشش کر لیں, نہ چینل دکھائیں تو سوشل میڈیا کی قوت ہمارے پاس ہے. جی خوبصورت انہوں نے بات کہی. جماعت اسلامی کی فکری اور نظریاتی محاذ پر ایک اتنی بڑی کامیابی ہے جس کو شاید جماعت اسلامی اس انداز میں قوم کے سامنے پیش نہیں کر پائی. ہم جب کالج میں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہم جو اسلامی نظام حکومت کے متعلق, اسلامی معاشرے کی تشکیل کے متعلق, اسلامی تہذیب کی تخلیق کے متعلق جو مولانا مودودی کا تخلیق کردہ لٹریچر پڑھتے تھے تو اس میں ہم نے جو سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ جو نظام ہے یہ سود اس میں کہیں بھی شامل نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو نظام رائج الوقت تھا, سرمایہ دارانہ نظام, اس کی بنیاد سود پر ہے, اور سود کی اسلامی نظام کے اندر قطعاً گنجائش نہیں ہے. لیکن عوام اس بات کو ماننے, سمجھنے, جاننے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ یہ نظام اتنا طاقتور اور غالب تھا کہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جس وقت پاکستان کی معیشت, پاکستان کی سیاست, پاکستان کی معاشرت تباہی بربادی کے عظیم منزلیں طے کر چکی ہے, تو اس میں جو ایک نکھر کر چیز سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو معیشت ہے, جو سیاست ہے, جو نظام سود کی بنیاد پر, جو بنیاد سرمایہ کی بنیاد پر چل رہا ہے, اس کے اندر عوام کو
بہتری ملنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ 24 کروڑ عوام یہ خود تجربہ کر چکی ہے، تجربہ کر رہی ہے، اس منفی نظام کے جو منفی اثرات ہیں اس کو بھگت رہی ہے، اور اس منفی نظام کی جو بنیاد ہے وہ سود ہے، وہ سود ہے، وہ سود ہے۔ ہم جو آج سے 30 35 40 سال جماعت اسلامی کے لٹریچر میں پڑھا کرتے تھے، آج عوام اس کو بھگت رہی ہے، لیکن جماعت اسلامی شاید اپنی اس نظری اور فکری کامیابی کو عوام کے سامنے مناسب انداز میں پیش کرنے میں قطعی طور پر کامیاب نہیں ہے، ناکام ہے۔ جماعت اسلامی کو اب اس طرف دیکھنا پڑے گا کہ جماعت اسلامی کی جو فکری اور نظریاتی اٹھان ہے اس کے لیے معاشرہ مکمل طور پر تیار ہے، یعنی جس نظام کی منفی چیزوں کو جماعت اسلامی کتابوں میں، اپنے لٹریچر میں جماعت اسلامی کی قیادت اپنے تقریروں میں بیان کیا کرتی تھی، آج 24 کروڑ عوام اس نظام کی منفی اور نیگیٹو چیزوں کو خود بھگت رہی ہے۔ اب جماعت اسلامی کے لیے افکار مودودی کو، اسلامی افکار کو سمجھانا اتنا آسان ہے جو پہلے آسان نہیں تھا، لیکن جماعت اسلامی اس شعبے میں کامیابی حاصل کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ عبدالعزیز عابد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ عبدالعزیز عابد صاحب۔ جماعت اسلامی پہلے نمبر پہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کسی حالات، کسی طرح کے بھی حالات میں مایوس نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہم الحمدللہ مایوس نہیں ہیں، حالات برے ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، برے ہیں، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں انشاءاللہ۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا جلوہ توحید سے۔ جناب بہت خوبصورت انہوں نے بات کہی، میں ویسے ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت جو جماعت اسلامی کی اجتماعی دانش کے ذریعے جو قیادت ابھر کے حافظ نعیم الرحمن صاحب اور امیر العظیم صاحب کی صورت میں جماعت اسلامی میں سامنے آئی ہے، مجھے بھی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان کے نظریاتی، فکری اور عملی محاذ پر جو جس قیادت کی ضرورت ہے، یہ جماعت اسلامی اس قیادت کے خلا کو پورا کرے گی۔ جناب عبدالعزیز عابد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بان۔